कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन, करोड़ा बार शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने आज की सुबह में फिर से ज़िंदगी अता फ़रमाई और हमें यह सआदत और तौफ़ीक दी कि हम अपने परवरदिगार के यहाँ आकर सजदा रेज़ हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत। जब भी तुम में से किसी एक पर मौत आने लगे, तुम्हें यकीन हो जाए कि उम्र ऐसी स्टेज पर जा पहुँची है कि हम यकीनन मर जाएंगे, मौत तुम्हें करीब जब नज़र आए तो इन तरह का खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन। फरमाया फिर जो तुमने माल कसीर छोड़ा पीछे, मरने से पहले पहले उस माल के हवाले से तुम वसीयत कर जाओ वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ़, इंसाफ के साथ, भलाई के साथ, अदल व इंसाफ करते हुए वसीयत कर जाओ अपने माल के हवाले से जो तुमने पीछे छोड़ा मौत मरने से पहले पहले। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, फरमाए मुत्तक़ीन पर लाज़िम है, हक़ है। फ़मन बद्दलहु बाद मा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना। बस जो कोई बदल दे बाद इसके कि उसने सुनी वसीयत को, मरने वाला जो था उसने जब वसीयत की, जो वो रसा बैठे थे उन्होंने वसीयत को भी सुना, भाई ये माल जो तरका छोड़ कर जा रहा है इसको कहाँ कहाँ पे तकसीम करना है, किन किन को किस हद तक देना है, ये सुनने के बावजूद भी किसी ने इसके बाद उसके हुक्म को, वसीयत को बदल डाला, तो फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो बस बेशक बदलने वाले लोग गुनाहगार होंगे। जो मर गया चला गया वो इसका ज़िम्मेदार नहीं है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि। बस फरमाया कि अगर खौफ हो वसीयत करने वाले के हवाले से, जिसने वसीयत की उसके मुताल्लिक़ ये डर खौफ हो कि उसने एक तरफ़ा फ़ैसला किया है, औलाद में से एक बेटे के मुताल्लिक़ कह दिया कि उसको इतना दे देना है, बकियों को खाली रखा, तो ये एक तरफ़ा फ़ैसला है। और इस्मन, या उस पर गुनाह का ख़तरा है, तो फिर फरमाया कि फ़अस्लह बैनहुम, तुम में से कोई एक उनके दरमियान सुलह करे, बेहतर फ़ैसला करे, फ़ला इस्मा अलैहि, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। उसकी की गई वसीयत अगर गलत थी, नाइंसाफ़ी थी, तो फिर तुम बेहतर अंदाज में उनकी औलाद के, माँ बाप के दरमियान बेहतर अंदाज में फ़ैसला कर सकते हो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये जो आपने मसला समझ लिया, सुन लिया, ये मनसूख है, अब ये हुक्म नहीं है। पहले बुनियादी तौर पे यही हुक्म था कि मरने वाले पर लाजिम था, ज़रूरी था कि वो वसीयत करके जो है कि मेरा माल किन किन को तकसीम करना है, किन किन को देना है। और अब अरब माशरे में ये एक गलती थी कि वो लोग मरने से पहले पहले वसीयत कर जाते थे और गैरों को ज़्यादा माल दे जाते। बेटे ने नाफरमानी कर दी तो उस बेटे को बिल्कुल मारूम रखा, कुछ भी ना दिया, जिनसे कोई ताल्लुक़ ना था उनको देकर जाते। और फिर ऐसा बंदा जो गैरों को सारा माल वसीयत करके दे जाता था, उसको बड़ा नेक समझा जाता था। पीछे औलाद बेचारी भीख मांगती रहती थी और जो जितना भी उसका तरका होता वो गैरों में तकसीम हो जाता। परवरदिगार ने मना फरमाया नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि तुम वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों में वसीयत करके जाओ। ये हुक्म भी पहले था। और जब हुक्म विरासत की तकसीम के मुतालिक, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, ये सूरह निसा आगे आ रहा है, परवरदिगार ने जब विरासत के तकसीम के हवाले से मुकम्मल वजाहत फरमा दी ना, उसके बाद ये हुक्म मनसूख हो गया है, ये हुक्म नहीं है। अब कोई दुनिया से जाने लगा है और वो वसीयत करके जाए कि मेरा माल फ़लाँ फ़लाँ तकसीम करना है, इस तरह उसके लिए जायज़ नहीं है, हुक्म ही नहीं है। परवरदिगार ने जब वसीयत कर दी है
اولاد کا، بیٹی کا، بیٹے کا کیا حصہ ہے، ماں باپ کا کیا حصہ ہے، پوتے کا، پوتیوں کا کیا حصہ ہے، جو پروردگار نے اب واضح کر دیا، اب یہ حکم وہ نہیں رہا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے حوالے سے 2 قاعدے بیان فرمائے، یہ کتب سیاہ میں روایات موجود ہیں۔ پہلا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ وصیت جب بھی کرے گا نا، وہ اپنے ورثاء کے لیے نہیں کرے گا، جن میں وراثت تقسیم ہونی ہے نا، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور وصیت کرنے والا کہہ جائے کہ میری جتنا بھی ترک ہے اس میں سے 3 حصے 1 بیٹے کو دیے جائیں، 1 حصہ ہے وہ 2 میں تقسیم، ایسا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے وصیت کرے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وصیت تو اللہ تعالی نے کر دی ہے نا، ان کا جو حصہ ہے ترکہ میں سے وہ پروردگار نے عطا کر دیا ہے۔ اب اس مرنے والے کو کوئی حق نہیں کہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میری اولاد فلاں بیٹے کو، فلاں فلاں بیٹے کو اتنا فلاں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، اب منسوخ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ وصیت کرتا ہے، یعنی وہ ورثاء سے ہٹ کے دوسروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وہ بھی دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے بس۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص آپ انتہائی علیل تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت اور میری حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں لگتا نہیں کہ میں اب آگے میری زندگی چلے گی، تو کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سارے مال کی نہیں کرنی وصیت انہیں، یا رسول اللہ آدھے مال کی کر دوں، پھر میرا آدھا مال فلاں فلاں کو تقسیم کر دینا صدقے کے طور پہ، بعد میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا تجھے اگر تو کرتا بھی ہے نا وصیت تو تیسرے حصے مال، یہ بھی زیادہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں تیسرا حصہ جو مال کا ہے نا اس میں وصیت کر کے جا کہ فلاں فلاں غربا میں، یہ بھی زیادہ ہے، بلکہ تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا تاکہ پیچھے تیری اولاد اطمینان سکون سے رہے، نہ کہ تیرے جانے کے بعد پیچھے تیری اولاد بھیک مانگتی رہے۔ تیرے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تو صدقہ کر کے چلا جا، اس صدقے کے حوالے سے زیادہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تیری اولاد گھر میں اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہوئی نظر آئے، یہ اس صدقے سے زیادہ تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں آج کل بھی طبیعت میں پایا جاتا ہے، ہم وراثت کے حوالے سے تو بالکل عجیب طبیعت ہے کہ بیٹیاں بیچاری ویسے رہ جاتی ہیں، اور ہم نے بیٹیوں کو یہ سوچ دے دیا کہ بیٹی وہ معاف کر جاتی ہے۔ کس نے اجازت دیا کہ بیٹی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت کر کے وہ کہ میں نے معاف کر دیا؟ کیوں؟ جب پروردگار نے تقسیم کر دیا، اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کو ٹھکرانا یہ تو شریعت کے بالکل خلاف ہے اور حرام ہے۔ یہ بالکل عجیب طبیعت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جو ہماری بہنیں تھیں انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ کہیں آپ کو معاشرے کے اندر امت میں ایک بھی بھائی ایسا نظر نہیں آئے گا وہ کہے گا میں نے چھوڑ دیا، میں نے ساری وراثت حق بہن کو عطا کر دیا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے بتائیں؟ بیٹیوں کا حق کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ بیٹی نے معاف کر دیا؟ کیوں معاف کیا بیٹی نے؟ ہم نے ان کی طبیعت میں، ان کی سوچ میں، فکر میں یہ چیز راسخ کر دی ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے نا اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں کہ وہ خود تقسیم کر کے جائے، اس کا ذاتی مال ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو ہے وہ جس طرح تقسیم ہوگا، قرآن پاک نے اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے۔ بس اب کسی کو نہیں اجازت کہ اس تقسیم کے اندر اپنی رائے پیش کرتا رہے، فلاں کو اتنا دیا جائے گا، فلاں کو اتنا، اور بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، انہوں نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا ہے بہنیں؟ آپ دیں تو صحیح، پتہ چلے گا۔ یہ تو معاشرے کے اندر عجیب، ہمارے ہاں علاقے میں بھی اسی طرح کا ماحول ہے کہ بیٹی اگر کہہ دے کہ میرا حق دو، اس کو عجیب حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بیٹی ہو کے لالچی ہو گئی، بھئی وہ بھائی تھے جو بیٹے تھے، وہ جو نہیں دے رہے ان کی لالچ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ خدا کے لیے بیٹیوں کو رسوا نہ کریں، بیٹیوں کو ان کے حق سے دور نہ کریں، بیٹیوں کو ان کا حق ادا کریں۔ وراثت میں بیٹی کا جو حصہ ہے اسے ضرور دیں۔ اگر آپ لوگ پہلے وصیت کر کے چلے گئے کہ بیٹیوں کو میں نے فلاں لے کر دیا تھا، فلاں جہیز میں، جہیز کہاں کا شرعی حق ہے؟ کہاں ثابت ہے کہ اس طرح جہیز دے کر وراثت سے محروم رکھنا بیٹیوں کو؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جہیز کی عجیب لعنت ہم پر آن پڑی کہ ہم مجبور ہیں بس کٹھا کیا، جہیز دیا، بیٹیوں کو وراثت سے بالکل ہی محروم کر دیا۔ یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، یاد رکھیں۔ کچھ نہ دیں جہیز میں، انہوں نے کہا بیٹی جو تیرا حق ہوگا نا وراثت میں وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ شرعی طور پہ عام طور پہ جو چند ایک چیزیں وہ جہیز میں دیں، باقی جو وراثت میں حق ہے بیٹیوں کو وہ حق ان کا دیں ہر حالت میں۔
ہاں آپ کے چلے جانے کے بعد اگر بیٹے ہیں وہ نہیں دے رہے تو وہ آپ ذمہ دار نہیں، آپ پہلے سمجھا کے جائیں اپنے بچوں کو کہ میرے چلے جانے کے بعد دین سے، شریعت سے، اسلام سے، قرآن حدیث سے پوچھنا ہے کہ اتنا ترکہ ہے میرا، یہ کہاں کہاں کس انداز میں کس طرح یہ تقسیم ہونا ہے۔ اگر یہ وصیت نہ کی، آپ چلے گئے، پھر بھی آگے حق تو یہی اسی طرح ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بیٹیاں آپ نے معاف کر دینا ہے بھائیوں کو، یہی ان کے بھائیوں کو کہہ کے جانا، پتہ چلے کہ بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، سارا کچھ ان کو عطا کر دیں، پتہ چل جائے گا۔ تو ایک عجیب معاشرے کے اندر فکر سوچ پیدا ہوئی جو بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ نہ بیٹیوں کو یہ حق ہے کہ وہ معاف کر دیں بھائیوں کو، اللہ کا عطا کردہ وہ ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی یہ ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ جہیز کے حوالے سے جہیز دے کر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے کچھ اصول ہیں یار، ہم اپنی طبیعت کو محض دیکھتے ہیں، اپنی سوچ فکر کو دیکھتے ہیں، جو طبیعت مان رہی ہے اس کے مطابق ہم معاملات چلا رہے ہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ قرآن اور حدیث کی طرف دیکھیں، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہے، ورثاء سے ہٹ کے کہیں کچھ دینا چاہتا ہے موت سے پہلے پہلے، تو وہ اپنے مال کا تیسرا حصہ، یہ بھی زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت زیادہ بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو تیسرا حصہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وصیت اس کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے ہم توجہ کریں، اپنی بیٹیوں کو محروم نہ رکھیں، بیٹیوں کا حق ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اور یہ حقیقت ہے، خدا کی عزت کی قسم، یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ پیار محبت، ان کی عزت و وقار، ان کی دیکھ بھال بیٹا نہیں کرتا، بیٹی اپنے گھر سے آئے گی وہ آ کے کرے گی۔ اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے جب ماں باپ کی وفات ہوتی ہے نا، تو سرحان ہے کہ قریب بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے۔ اس طرف تھوڑا سا ہم توجہ کریں یار، کن راہوں پر چل پڑے، کیوں بیٹیوں کو ہم پریشان کر رہے ہیں؟ پھر ہم وہ بیٹی جو اپنا حق وہ ڈرتی ہے، میں کس طرح حق مانگوں، پھر وہ بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف نہیں کر رہی دل سے، وہ تمہارے ڈر کی وجہ سے، تمہارے وہ سخت لہجے، سخت الفاظ کی، بلکہ یہاں تک سنا گیا کہ ایک بیٹی نے حق مانگ لیا، معاملہ خراب ہو گیا، پھر باپ کی وفات کے بعد اس کو اس کا حق تو وراثت کا دے دیا گیا۔ باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں تو اگر ہمارے در پہ قدم رکھے گی نا، ہمارے گھر میں، تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ یہ طبیعت کس نے دی ہے؟ یہ معاشرے میں یہ سوچ فکر کس نے دی ہے؟ تو خدا کے لیے یار، جو سارا مال تو ہڑپ کر رہا ہے، تیری بہن کا حصہ نہیں تھا کیا اس میں؟ اس قدر بڑا ظلم اور اس قدر ضلالت، ہم اس طرف متوجہ ہوں، اللہ کے دین کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا عمل کر کے جائیں اس مال کی محبت کے حوالے سے قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں۔ عبادت تو کرتے رہیں، تسبیح و تحلیلات تو ہو، ذکر و اذکار تو ہو، 5 وقت کی نماز تو ہو، اشراق چاشت ہو، روزے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، رات کو تہجد ہو، لیکن اپنے حقوق العباد کے حوالے سے قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں۔ اس طرف متوجہ ہوں، پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔